हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो ओवरऑल एक आलमी इस वक्त सियासी सूरत हाल है, सिफारती सूरत हाल है, अहम तब्दीलियां जो हुई हैं, नज़र आ रही हैं और उनके असरात हमारे ख़ित्ते के ऊपर और सारी दुनिया पर। नए ब्लॉक्स बनने का जिक्र हो रहा है। जनूबी एशिया की बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकन कॉन्फ्रेंस हुई जमहूरियत पे, पाकिस्तान ने उसके अंदर शिरकत से माज़रत की। पाकिस्तान ने अपनी जो अदम शिरकत है उसकी कोई बाज़ाब्ता वजह बताई तो नहीं, मगर ऑब्वियसली क़यास आराई जो है वो हो रही है कि दो आलमी ताकतें हैं, अमेरिका और चीन, उनके दरमियान शायद ताल्लुकात ठीक नहीं, तो हमने भी फ़ैसला किया कि उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर रूस और चीन दोनों को नहीं बुलाया गया। ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने भी ज़िक्र किया है एक से ज़्यादा मरतबा एक नई सर्द जंग जो है उसके आगाज़ का और जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं उसके नतीजे में। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना नहीं चाहता, बल्कि उनकी ख्वाहिश तो ये है कि चीन और अमेरिका के दरमियान अगर दूरियां बढ़ रही हैं तो पाकिस्तान वहाँ कोई किरदार अगर अदा कर सकता है तो करे। इसके साथ साथ ख़ित्ते के अंदर भी बहुत तब्दीलियाँ हुई हैं। अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान का कंट्रोल 20 साल बाद जो एक सिस्टम सेटअप हुआ था 9/11 के बाद, वो तब्दील हुआ। अफ़गानिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं और उसकी वजह से जो पाकिस्तान पे दबाव पड़ रहा है और पाकिस्तान की जो एक सफारती कोशिशें हैं इस हवाले से, और इसी तनाज़ुर में इस्लामाबाद के अंदर OIC के वज़राए ख़ारजा के काउंसिल का एक अहम इजलास जो है वो अगले 2 दिनों में होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के भारत से जो ताल्लुकात हैं उनमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। तनाव की सी सूरत हाल काफ़ी अरसे से जारी है और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनमें भी एक अदम एतमाद की जो फ़िज़ा है वो बरक़रार है। मशरिक़ वस्ता का अगर हम ज़िक्र करें तो वहाँ भी बहुत तब्दीलियाँ हमें नज़र आ रही हैं। पिछले कुछ सालों में हमने वहाँ एक काफ़ी वायलेंट सूरत हाल देखी, कुछ ममालिक के अंदर जंग भी जारी है, मगर अब गल्फ़ की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें तेज़ी से ममालिक में, और ममालिक भी जो काफ़ी कंजर्वेटिव थे उनमें तब्दीली नज़र आ रही है। सऊदी अरेबिया की अगर बात करें तो तेज़ी से उनकी दाखिली और ख़ारजी पॉलिसीज़ जो हैं उनमें तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। विजन 2030 के तहत जो सऊदी मईशत है उसको मज़ीद अफ़ाल बनाने के लिए 400 से ज़ायद अहम पॉलिसीज़ जो हैं वो तब्दील की गई हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी हमें काफ़ी वाज़ेह तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ ईरान और उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी आजकल हेडलाइंस की जीनत बना हुआ है, और जो एक न्यूक्लियर डील थी आलमी ताकतों के साथ, कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात तो जारी हैं, मगर कुछ लोगों का ख़याल है कि 2015 में होने वाली ये जो डील है ये माजी का किस्सा बन सकती है। वियना में ईरान और अमेरिका के दरमियान एक माहदे की कोशिशें तो जारी हैं, मगर कुछ लोगों का ख़याल नहीं कि ये बहुत कामयाब रहेंगी। कितनी अहम तब्दीलियां हैं, कौन सी अहम तब्दीलियां हैं, आगे आने वाले दिनों में या सालों में पाकिस्तान के लिए क्या असर हो सकता है इन सब का, इस सारे मामले पे गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम साहब, डीन है पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़, बॉस्टन यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो एज वेल एज पाकिस्तान। बहुत अरसे के बाद आपका चक्कर लगा। बिल्कुल बिल्कुल, एंड गुड टू बी हियर, गुड टू बी आपके साथ स्टूडियोज में। वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हैव यू सर, स्काइप के ऊपर भी, बट ऑफ कोर्स हैविंग यू इन द स्टूडियो इज एन एडिशनल प्लेजर। सर हमें आप एक ऐसे वक्त पे मिले कि हम कह सकते हैं कि हम कुछ आपके साथ एक ईयर जो है ओवरऑल ईयर का कैप करेंगे एट अ टाइम जब पैंडेमिक था दुनिया के अंदर और 2 बहुत मुश्किल साल देखे, बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से दुनिया ने जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में तब्दीली हो रही है उस हवाले से अगर आप इस साल पे नज़र दौड़ाएं या अगले साल पे नज़र दौड़ाएं तो आप कैसे देख रहे हैं इसको?
ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ جو نیو ایئر پارٹی ہے نا یہ بڑے سال چلے گی, اور یہ پچھلے 2 سال جو ہے ملینیم کی تبدیلی, ہاں یہ بھی ابھی ختم نہیں ہوئے. نہ صرف یہ کووڈ میں ختم نہیں ہوئے, لیکن کووڈ سے زیادہ دیکھیں کووڈ تو ہوگا اور اس کے نئے ویریئنٹ وغیرہ بھی آ رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے جو تبدیلیاں ایسی نہیں کہ نئی آ گئیں, لیکن جو ایکسیلریٹ ہو گئی تھیں, جو آلریڈی جو ڈسٹربنس تھی, جب بھی کوئی اس طرح کا کرائسس آتا ہے تو وہ اس کو انہانس کر دیتا ہے. اور کچھ تو یہ وہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں صرف کووڈ کی وجہ سے, لیکن کووڈ نے ایکسیلریٹ ضرور کیا, اور خصوصاً جو چین اور امریکہ کی کشیدگی کا آپ نے ذکر کیا, اس کو جہاں ٹرمپ صاحب نے بھی ایکسیلریٹ کیا, لیکن کووڈ نے بھی اس پہ ایک دم ٹھا کر کے اس طرح کر دیا کہ آپ نے دیکھا نا کہ پہلے آپ کی سپلائی چینز کا ذکر آیا, پھر چائنا وائرس کا ذکر آیا, اور جو چیز شاید سلولی یا ریلیٹیولی سلولی انفولڈ ہونی تھی وہ ہم نے انفولڈ ہوتی دیکھی. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جب تاریخ جو تھوڑی بہت ہم جیسے لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے, آپ تو آبویسلی تفصیل سے پڑھتے, اب ہمیشہ دنیا عالمی جنگوں کا ذکر ہوتا تھا ان ٹرمز آف یہی جو آپ بات کریں نا کہ تبدیلی کو ایکسیلریٹ کرنا, بہت چینج آتا ہے, وائلنس کے ساتھ آتا ہے, پھر اکنامک اس سے جو تبدیلی آتی ہے جس سے پھر آپ کی ساری پولیٹیکل صورتحال. ڈو یو تھنک کہ ہماری سامنے کووڈ نے وہ رول پلے کیا ہے؟ دیکھیں پتہ نہیں, مجھ سے پوچھیے کہ 20 سال بعد, بٹ آپ نے بالکل صحیح بات کی. جب تک عالمی جنگ آتی ہے, اور دیکھیں وہ بھی نیا ایک لفظ ہے, یہ پچھلے 100 سال کا لفظ ہے, تو تبدیلی آ چکی ہوتی ہے. پھر یہ جنگیں شنگیں جو ہیں اس تبدیلی کو مستحکم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اگر ہم ورلڈ وارز کی بات کریں تو جو اصلی کہانی تھی وہ 1940 کی نہیں ہے, وہ 1919 کی ہے, 1918 کی ہے, لیکن 1918 کی بھی نہیں ہے, وہ 1890 کی ہے, جب ایک کلچرل سوشل چینج آیا, ٹیکنالوجی اتنی چینج ہوئی کہ آپ کی جو بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ انٹرنیٹ سے کوئی بڑا تیر مار لیا. اگر آپ سوچیں کہ 1800s میں کیا ہو رہا تھا, اس نے جس طرح گلوبل بنا دیا, اس میں ایک پولیٹیکل چینج آئی, نئے آئیڈیاز آئے, لوگ سڑکوں پہ آئے, لیفٹ کی ایجاد ہوئی, سوشلزم کمیونزم کی باتیں ہوئیں. آپ نے کیا دیکھا, نوجوان دیکھے سڑکوں پہ, یورپ کی سڑکوں پہ, ہر سڑک پہ نوجوان کیا کر رہے تھے, غصے میں تھے. کین یو ریلیٹ ٹو دیٹ رائٹ ناؤ؟ بالکل. آپ نے کیا دیکھا کہ جو سوشل نارمز تھیں ان پہ سوال اٹھنے شروع ہوئے, جو تفریق تھی اکنامک ہو یا ریس کی ہو, اس پہ انگلیاں اٹھیں. ہاؤ از دیٹ ریلیٹڈ ٹو اس, ہم وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو اگین جب یہ بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں, وہ لاوا جو ہوتا ہے وہ پھر کسی صورت لیتا ہے, اور وہ کئی بار جنگ کی ہوتی ہے. اور میرے خیال میں سب سے بڑا تاریخ کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا جنگ ہی ایک صورت ہے گلوبل چینج کو لانے کی؟ پچھلا تو ہمارا ایکسپیرینس یہی ہے نا, کم از کم دا لاسٹ ون واز کہ ایک گلوبل لیول پہ, اس وقت کے گلوبل لیول پہ ایک ورلڈ وار جن کو انہوں نے کہا, وہ ہوئی تاکہ وہ تبدیلی جو ہے کنسولیڈیٹ ہو, اور اس کے نتیجہ نکلا یہ 2 بلاک. اگر میں ایک گزارش کروں, وہ شاید بعد میں بھی آئے لیکن امپورٹنٹ ہے, جو آپ کا ابتدائیہ تھا اور جو ہم پاکستان میں اور دوسری جگہ بات کر رہے ہیں, اس سے صرف جس چیز سے مجھے اختلاف ہے وہ یہ کہ ہم امیڈیٹلی سوچتے ہیں کہ جی بلاک ہی نتیجہ ہے, لیکن بلاک تو پچھلے 100 سال کی ایجاد ہے. اب یہ تو پچھلے 100 سال کی کہانی تھی نا کہ 2 بلاک ہوں گے, وہ دنیا بانٹ لیں گے. اس سے پہلے کوشش کی گئی, لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 بلاک ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 2 بلاک کنٹینیوس انٹر ایکشن میں رہیں؟ اینڈ آئی وڈ آرگیو کہ جو کولڈ وار ہے, اٹ مے ناٹ بی دی اونلی فریم ورک ٹو تھنک آف. ان اے وے کولڈ وار بڑی اسٹیبل تھی, 2 بلاک تھے, 2 چودھری تھے, اے میرا اے تیرا. وہ تو نیوکلیئر, بٹ ڈاکٹر صاحب وہ تو نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے بھی انہوں نے یہ تیرا میرا کیا تھا نا. آئی مین اس سے پہلے کا جو بیلنس آف پاور کا کانسیپٹ ہے, جس سے ہی کولڈ وار کا پھر کانسیپٹ نکلا, وہ تو پرانا ہے, اور اس میں بھی تیرا میرا ہوتا تھا. شاید اسٹیبلٹی اتنی نہیں ہوتی تھی کیونکہ نیوکلیئر ویپنز نہیں تھے. رائٹ, اور بیلنس, بٹ بیلنس آف پاور کے اور طریقے بھی تو سکتے. یو آر ایگزیکٹلی رائٹ. نیٹو کا تو یہ نا کہ اس کو میں نے پگ لیا, یہ وارسو پیک والا ہے, یہ میرا, جس طرح ٹیمیں پگتے ہیں, اور یہاں ہم کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے کیونکہ خطرہ بہت زیادہ ہے. اور اگر کریں گے تو ہم اپنی پریفری پہ, ہم اپنے کسی مظاہرے کے علاقے میں جا کے لاطینی امریکہ میں, افریقہ میں, ایشیا میں کر لیں گے, کیونکہ وہ نیوکلیئر اس پہ تھا. دا پوائنٹ آئی ایم سیئنگ, یہ مذاق یا ان باتوں کے علاوہ یہ سوچنا کہ کولڈ وار ہی ایک فریم ورک ہے از ناٹ نیسسرلی رائٹ. میں اگر آپ سے گزارش کروں, آپ کا جو پین پکڑا ہوا ہے آپ نے, یہ پرابلی چین کا ہے. وہ جو آپ کا فون پڑا ہوا ہے,
اب مجھے پتہ نہیں کون سا. اسٹوڈیو کے اندر جس چیز کی طرف آپ اشارہ کریں گے اگر ہم چیک کرنے لگے تو سب چیزیں چین کی. اگر آپ کا اسٹوڈیو امریکہ میں ہو اس میں بھی یہی ہوگا. فون پڑا ہوگا آئی فون, کہتے ہوں گے کیلیفورنیا میں ڈیزائن ہوا ہے, بنا ہوگا چین کا. پوائنٹ یہ ہے کہ جو وہ بٹوارے والا بلاک تھا جس میں جب لکیر ڈال دی تو ایک طرف کوکو کولا بکتا ہے, دوسری طرف کوکو کولا نہیں بکتا. That is not going to be the future. وہ اب نہیں ہو سکتا نا. سو کیا اب یہ جو طاقتیں ہیں یہ اس طرح ملک پگیں گی؟ اور یہ ہمارے لیے سوال یہ نا کہ اگر جب پگیں گی تو آپ کس ٹیم میں جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اسی لیے تو بار بار پاکستان میں کیونکہ بات ہوتی ہے, جیسے وزیر اعظم صاحب کا کوٹ جو تھا وہ اس کا ذکر کیا کہ وہ شاید جب اس کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں تو ہمیشہ کئی دفعے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ اس وقت اگر ہمیں یہ دباؤ محسوس ہوتا ہے یا ہم 2 بلاکس کی بات کرتے ہیں تو دباؤ ایک طرف سے آ رہا ہے, دوسری جو سائڈ ہے نا کس طرف سے آ رہا ہے, نہیں ان دا سینس کہ جی کہ مطلب کہ چین اس وقت ایسا کوئی وہ نہیں چاہتے کہ آپ سائڈز چوز کریں. بٹ مائی کوشچن ہیئر ٹو یو از کہ یہ اگر گفتگو ہوتی ہے اور اس طرح کی اگر بات ہوتی بھی ہے تو کیا یہ سچ مچ ایک لانگ ٹرم ان کا فارن پالیسی گول ہے یا ابھی یہ وقتی ہے کہ وہ سوچے چین کے لیے کہ یہ ابھی ان کے لیے یہ موقع نہیں ہے کہ وہ دباؤ ڈالیں اور کہیں کہ یو چوز اے سائڈ بٹ دی ادر سائڈ کین افورڈ اٹ. آپ کا انالیسس از ٹرولی بریلینٹ اینڈ آئی ہوپ یہ اور لوگ بھی اس پہ غور کریں کہ آپ نے جو بات کی ہے بالکل درست ہے. ان اے وے کم از کم 1 سال پہلے تک یا 2 سال ٹرمپ کے زمانے تک, ٹرمپ جب ٹرمپ سے کی ایکسیلریشن سے پہلے لاجک یہ کہتی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ اس کا اسٹریٹجک تھاٹ یہ ہے کہ اگر جھگڑا کرنا ہی ہے تو جلدی کر لو, ہم ڈومیننٹ پاور ہیں, ایک رائزنگ پاور ہے. اگر آپ نے کانفلکٹ کا مطلب لڑائی نہیں, اگر آپ نے ایسکلیٹ کرنا ہے تو ابھی کرو کیونکہ ہم ڈومیننٹ ہیں ان کو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے بالکل ساتھ ساتھ آ جائے. اور چائنا کی اسٹریٹجک تھاٹ یہ سمجھی جاتی تھی کہ ٹائم از آن آر سائڈ, جتنا لمکاؤ گے اتنا وی ول بی ان اے بیٹر پلیس, چاہے وہ اکنامک کانفلکٹ ہو چاہے وہ پولیٹیکل سفیئرز ہوں, جو بھی ہوگا. ان اے وے کووڈ اور ٹرمپ نے مل کے دونوں نے, یہ 2 وبائیں جو تھیں, انہوں نے مل کے اس کو جب ایکسیلریٹ کیا ہے. آئی ایم نو لانگر کنونسڈ کہ چائنا کا اب انٹرسٹ ہے. چائنا میں ہمیں ایک اگریسونیس دیکھنے, جو اگریسونیس یہ نہیں ہے کہ میں تم سے لڑوں گا, وہ اگریسونیس یہ ہے کہ آئی نیڈ ریسپیکٹ اینڈ یو بیٹر ڈیلیور اٹ ناؤ, اینڈ اب تم ڈیلیور کرو, اب تم ہم سے مذاق نہ کرو. ان اے وے وہ کہتا ہے کہ جس قسم کی باتیں امریکہ ہمارے بارے میں کہہ کے گزر جاتا تھا اب ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ہم نے بھی ٹویٹر پہ لوگ چھوڑے ہوئے, تم کرو گے تو ہم اسی کا جواب دیں گے. آپ وہ جو ایک دیکھیں نا, وہ ہم نے ایک وہ ٹویٹر اس میں دیکھی. اب جہاں تک پاکستان کا سوال ہے, ہم پہ کیوں دباؤ آتا ہے؟ صرف ہم پہ تو نہیں آتا نا, جرمنی پہ بھی آتا ہے, گوٹمالا پہ بھی آتا ہے. ہمارے تو اپنے بڑے مسائل ہیں. بٹ دیٹ از دا تھنگ. دباؤ اس لیے نہیں آتا کہ چین اور امریکہ ہمیں بڑا خاص سمجھ لیں. ہم اتنے کمزور ہیں کہ آپ ہر ملک یہ سمجھے گا کہ اگر دباؤ ڈالنا ہے تو وہاں ڈالو جہاں اس کا اثر پڑ سکے. اثر وہاں پڑے گا جہاں کمزوری ہوگی. دس از دا ٹائم فار نیشنل اسٹرینتھ. اگر آپ اتنے مضبوط ہوں تو دباؤ کی وجہ سے کیرٹ آئے گا, جب آپ مضبوط نہیں ہوں گے تو دباؤ آئے گا. اگر اجازت ہو اختلاف کی چھوٹی سی, آئی ایم ناٹ شیور کہ صرف ایک طرف سے اب آتا ہے. اگر آپ یہ ڈیموکریسی والی جو کانفرنس کی بھی بات کریں, اچھی تھی بری تھی وہ الگ بات ہے. اگر وہ امریکہ سے آیا, لوگ کہتے ہیں کہ شاید چین سے بھی آیا, اگر نہیں بھی آیا, اس کے بعد جو ہم نے ٹویٹس دیکھی ہوں آفیشل کہ تم ہمارے آئرن بردر ہو, یا وہ دوسری ہم نے اس کے بعد بھی 1-2 ٹویٹس دیکھی کہ جی پاکستان تو بڑی ہماری سائڈ پہ, اس پہ خوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. ان اے وے چین کہہ رہا ہے تم پگے گئے, رائٹ, یہ بھی ایک دباؤ ہے نا. لیکن دا کوشچن اباؤٹ دباؤ اگر امریکہ دیتا ہے یا چین دیتا ہے تو بالکل صحیح دیتا ہے, ان کو دینا چاہیے. سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. Our strength will have to come from having something کہ ہم desirable ہوں rather than pressure tactic کی وجہ سے. دباؤ آپ پہ آئے گا FATF سے, دباؤ پہ آئے گا IMF سے, دباؤ آپ پہ آئے گا آپ کے دوستوں سے, اور آئے گا CPEC سے. نہیں بالکل ٹھیک, وی ول کم بیک ٹو دس پوائنٹ. دباؤ ہمارے اوپر کیوں, بٹ ویری کوئکلی کیونکہ آپ نے یہ ذکر کیا CPEC کا, FATF کا, اور ہم کیونکہ 2 بلاکس کی بات کر رہے تھے, کولڈ وار کے فریم ورک کی بات کر رہے تھے. اس دفعہ سر اگر کیا بلاکس بنے تو ہمیں زیادہ, ہم ایز ان دی انٹائر ورلڈ اس کو اکنامک اسٹرگل میں زیادہ دیکھے گا رادر دین دیٹ جو کولڈ وار کی ایک اسٹرگل تھی نا, جس میں ہم بالکل وہ پیور پالیٹکس, ملٹری ٹرمز, نیٹو کہاں ہے, وارسو پیکٹ کہاں ہے, نیوکلیئر ویپنز کہاں رکھے ہیں, جنگ کہاں ہو رہی ہے.
یہ FATF, یہ CPEC, is this not the new version of that? جی بالکل بالکل. پہلے بندوقیں آتی تھی ڈبوں میں, اب آئی فون آتے ہیں یا دوسرا کوئی فون آتا ہے. بٹ دیٹ از ٹرو, دیٹ از پاور, دیٹ از پاور. ان سم ویز ہم اس پہ کرٹیسائز کریں یا نہ کریں, دی ٹاک آف جیو اکنامکس از کریکٹ. اور وہ اس لیے نہیں کریکٹ کہ ہم جس طرح ہمارے پاس کوئی سوئچ ہے کہ ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک کر دیں گے, کوئی چوائس نہیں ہوتی, دونوں کرنے ہوتے ہیں. ان اے وے جیو اکنامکس تو مجبوری ہے, اور اس کو ان اے وے واجبی طور پہ سمجھنا کہ ایز ایف کہ جی ہمیں تم صرف ٹریڈ کی بات کرو, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از واٹ اٹ مینس. واٹ اٹ مینز از کہ جو منبع ہے پاور کا, میں نے اچھا لفظ استعمال کیا, منبع, رائٹ, سورس آف پاور جو ہے وہ اکنامک شفٹ ہو گئی ہے. اینڈ آئی وش دیٹ ریمینز سو. ڈر اگر ہونا چاہیے اس بات کا تو کسی بات کا, تو وہ یہ کہ وہ اکنامک سے واپس جو ہے ملیٹریلی نہ ہو جائے, کیونکہ یہ ابھی بھی نیوکلیئر ورلڈ ہے, اس سے کہیں زیادہ نیوکلیئر ورلڈ ہے. ہم تشویش تب ہوتی ہے جب ہم دونوں کو, چاہے وہ چین ہو چاہے وہ امریکہ ہو, ان کی جو ہے نا ملٹری مسلس کو فلیکس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. امریکہ ابھی بھی اگلی 11 طاقتوں سے بڑی اس کی طاقت ہے. نہیں سر, اور دیکھا ہے اب مڈل ایسٹ میں ہی, اگر آپ ذکر سیریا کے اندر, عراق میں جو ہوا, افغانستان میں اب جو مطلب کہ 9/11 کے بعد ہوا, دیٹ واز اے سپر پاور آف دا ورلڈ اینڈ دے گاٹ اوے ود اٹ بیکاز اس وقت کاؤنٹر پاور نہیں تھا. رائٹ, لیکن وہ پھر ہوا کہ کسی دوسرے تھیٹر میں, رائٹ. اب اگر خدا نہ خواستہ وہ ہوتا ہے ساؤتھ چائنا سی میں, تو جب آپ بات کرتے ہیں سب مرینس کی, جب آپ بات کرتے ہیں چائنیز نیول اسٹرینتھ کی, تب ڈر یہ لگتا ہے. سو مائی ہوپ از, آئی ایم اسٹل ہوپ فل, آئی تھنک بوتھ آف دیم, بائیڈن بھی سچ بول رہے ہیں, زی بھی سچ بول رہے ہیں, وین دے سے کہ ہمارے اختلاف جو مرضی ہوں, بٹ وی ڈو ناٹ وانٹ کانفلکٹ. آئی تھنک چائنا, امریکہ, نائدر آف دیم وانٹس کانفلکٹ. لیکن کانفلکٹ کبھی کوئی نہیں مانگتا نا, وہ تو محبت کی طرح ہو جاتا ہے اور جب ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن دی ہوپ از کہ شاید دنیا اتنی انٹرٹوائنڈ ہو گئی ہے, شاید اتنی انٹر کنیکٹڈ ہو گئی ہے کہ مشکل ہو ہم ادھر تو مدر والی جو کولڈ وار سے آتی تھی. میں جو باری باری کہتا ہوں نا, کولڈ وار از ناٹ دا رائٹ فریم ورک. کولڈ وار کی لاجیکل کنکلوژن جو ہے وہ ہم ادھر تو مدر ہے. اور مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ کا یہ فون, آپ کا یہ پین, ان کا وہ کیمرہ, ہم ادھر تم ادھر کی دنیا میں کیسے چینج ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں, مطلب کہ وہی والی بات کہ اگر یہ اکنامک, ایٹ لیسٹ مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر جو جس قسم کا دباؤ ہے وہ تو اٹ از دیٹ بینگ پلیڈ آؤٹ, بٹ دنیا کے لیے خاص طور پہ اس وقت جو ویسٹ ہے, اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو آپ ذکر کر رہے تھے, جو ابھی آپ نے کہا کہ ینگ لوگ تھے سڑکوں کے اوپر, اور سوشل چینج تھا, اکنامک چینج تھا, یورپ اور امریکہ میں تو وہی چیلنجز ہیں اس وقت, ہمارے لیے بھی ہیں بٹ ان اے ڈفرینٹ وے. بٹ مطلب کہ جو بالکل آپ کہتے ہیں نا کہ واٹ از سو فیملیئر, تو وہاں تو بھی وہی چیز ہے کہ یہ جو اکنامک سسٹم ہے, جو حکومتیں جو اس ایک اکنامک سسٹم سے ملک چلا رہی ہیں, اس کو سب سے بڑا چیلنج انٹرنل ہے, جس کی وجہ سے شاید چین کی طرف سے بھی چیلنج ہے. کین آئی سے دیٹ پٹنگ اٹ ویری سمپلسٹکلی؟ رائٹ. اور یہ بھی کہ چین کو بھی شاید وہ چیلنج ہو. ان اے وے چین جو ہے بہت زیادہ اسٹیبل لگتا ہے نا. زی صاحب ابھی جو ہے وہ تیسرا اپنا ٹرم لیں گے, اور میرے خیال میں اگر ویسٹ میں دیکھیں, ویسٹ ان جنرل, امریکہ ان پرٹیکولر, وہاں ڈر یہ ہے کہ جب ان کا تھرڈ ٹرم ہو جائے گا, ہی ول بی دی اسٹرانگسٹ لیڈر چائنا ہیز سین سنس ماؤ. اور بہت سینٹرلائزیشن بھی ہوئی ہے, یہ بھی تنقید ہوئی سنس ماؤ. میں نے اس لیے ڈینگزی کا ذکر نہیں کیا, سنس ماؤ. اگر وہ ہوتا ہے تو وہاں جو خوف پھیلایا جا رہا ہے یا ہے جو بھی, وہ یہ ہے, وہاں کی گفتگو یہ ہے کہ یار اگر ہوگا تو پھر کوئی موو ہوگا, ساؤتھ چائنا سی میں ہوگا یا تائیوان میں ہوگا, right? To counter the internal pressure. Not just to counter the internal pressure, but to consolidate the growth. Okay. کہ اتنے سالوں کی جو ایک گروتھ ہے, اس کو اگر آپ نے کسی طرح کیش کرنا ہے پولیٹیکلی, تو بڑا جو ان کے لیے مسئلہ. اچھا اگر وہ ہوگا تو چائنا ان اے وے دا یو ایس جو ہے, جو ڈر لگتا ہے میرے جیسوں کو, وہ یہ کہ اس نے اپنے آپ کو کارنر کیا ہوا ہے ریڈ لائنیں لگا کے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ٹیک اے بریک ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عادل نجم سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عادل نجم سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت
اوور آل ایک گلوبل سیاسی منظرنامہ ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے مطلب کہ ایک بہت وی ٹرائنگ کیپچر ٹو مچ، بٹ میرے خیال میں بہت ضروری ہے سر جو مڈل ایسٹ میں تبدیلیاں خاص طور پہ گلف میں، یو اے ای کے اندر جو قوانین میں تبدیلی آئی، سعودی عربیہ میں قوانین کیا مطلب فلم فیسٹیول ہو رہا ہے، انڈین فلم سٹارز آ رہے ہیں، کانسرٹس ہو رہے ہیں. ڈڈ وی کوئی یہ سوچ بھی سکتا تھا سال ڈیڑھ پہلے؟ کیا مطلب کہ ہاؤ ڈو وی انٹرپریٹ دس؟ یہ صرف مطلب کہ ایک اوپننگ تو نہیں ہے کلچرلی، اس میں بہت اور کچھ بھی ہے. بہت کچھ ہے. آج تو آپ نے نیوز وائز نہیں ورلڈ وائز کر دیا، سو پورا ورلڈ ہمارا کینوس ہے. نہیں یقیناً ہے، لیکن اگین آئی وڈ سے کہ یہ تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیسے ختم ہوگی. بٹ سر اف یو کین جسٹ لک ایٹ اٹ، وائی ڈو یو تھنک کہ اتنا ڈراسٹکلی ایسے ممالک میں جس کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ کولڈ وار کے جب ختم ہوئی تو دنیا میں اتنی تبدیلی آئی، سسٹمز ڈیموکریسیز ایسے ممالک میں ہم نے دیکھی جہاں ہم سوچ نہیں سکتے تھے، مگر مڈل ایسٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑا. جس کو یہ لوگ کہتے تھے، کیا کہتے تھے، عرب اسپرنگ، وہ تو بعد میں آیا نا بٹ مطلب کہ جب دنیا میں کولڈ وار کے بعد مطلب the world turned upside down in a way once the Soviet Union broke apart, but this place was frozen in time. اور وہ فریز جو تھا اس کی جو اگر تھا شروع ہوئی، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ I have never liked that term، کیونکہ اس میں اسپرنگ کوئی نہیں تھا، لوگ مر رہے تھے، اپنے آپ کو جلا رہے تھے، اسپرنگ کون سی ہے. لیکن وہ جو عرب اسپرنگ ہے، آئی تھنک الاٹ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں اس کی کہانی کم از کم اگر آپ نے لکھنی ہے تو پہلا جملہ جو ہے اس سے ہوگا، اور اس کے کئی متحرک اس کی ہوئی امپلیکیشنز. کئی جگہ ہم نے ہیوی ہینڈڈنس دیکھی، کئی جگہ ہم نے ریفارم دیکھی، کہیں جگہ ہم نے شاک تھیراپی دیکھی. اور یہ شاک تھیراپی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ نے بات کی اس کو سو کالڈ کلچرل اوپننگ، اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا، چاہے وہ یو اے ای ہو، وہ بھی ایک طرح سے ٹریلر ہے. پارٹلی آئی تھنک اٹ از ڈیمانڈ ڈریون، کیونکہ وہاں ایک آپ اس کو نوجوان کہیں یا ایک چینج کی ایک لہر ہے، اور جب چینج آپ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واٹ از دا موسٹ، آپ سب سے بڑا شاک کیا دے سکتے ہیں، اور انہوں نے دے دیا. دوسرا یہ ہے، اگر سچی بات اور ہمیں کرنی چاہیے، کہ یہ جو بادشاہتیں ہیں ان اے وے سرپرائز تو یہ بھی ہے نا کہ یہ اب تک موجود ہیں، ان پہ اپنے بھی تو پریشرز ہیں. میں اسپیسیفک بات چاہتا ہوں، آئل اکانومی کی ویکننگ کا بھی بہت اثر بالکل ایگزیکٹلی ہے نا. مطلب کہ وہ اسپرنگ کی آپ نے بات کی، تب بھی دیز کنٹریز آر فروزن، مطلب کہ جب عرب اسپرنگ جس کو بھی کہے نہ کہے، بٹ اس وقت دیز کنٹریز آر فروزن. آئل اکانومی ویکن ہوئی ہے تو ان کو بھی ڈر کوئی لگا ہے. واپس ہم اس اکنامک پہ اور ایگزیکٹلی رائٹ آتے ہیں. اگر آپ عرب اسپرنگ بھی دیکھیں تو ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی تو نہیں، پولیٹیکل آرگنائزیشن یہ تھی کہ ہم سپینڈ کریں گے اتنا کہ وی ول کیپ یو کمفرٹیبل، تاکہ آپ کی دوسری جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں وہ نہ ہو، بیکاز آپ کو کمفرٹ چاہیے، آپ کو کمفرٹ مل رہا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک سورس آف انکم بھی چاہیے. مختلف ملکوں میں مختلف تھی، کچھ کے پاس اپنا تیل تھا، کچھ اپنا تیل لے کے دوسروں کی اس طرح سپورٹ کرتے، ایک اسٹیبلٹی تھی. اینڈ اگین یہ اٹس ناٹ اے کویسچن کہ کون سی ہے، 2-4 طریقے ہوتے ہیں نا کسی سوسائٹی کو آرگنائز کرنے کے. اس طریقے پہ ایک دھس جو آئی وہ تو آئی آئل پرائسز سے، یا ناٹ جسٹ پرائسز، دی سینٹرلٹی آف آئل ان دی ورلڈ اکانومی. بالکل، کیونکہ دوسری جب چیزیں رینیویبل، جب بھی یہ چینجز آئیں گی تو وہ کہیں نہ کہیں تو وہ جو امبیلنس ہوگا وہ ہوگا. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں ان اے وے، یہ چینج ہو یا نہ ہو، اس سے زیادہ یہ ایکسپیریمنٹس ہیں. جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈک یور کویسچن، آئی ایم سیئنگ کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہے. اب یہ ایکسپیریمنٹ کیا نکلتی ہے؟ ہم نے اف یو الاؤ می، جب آٹمنز کا آخر تھا تو ہم نے میسو ریفارم دیکھی ان اے وے، پوری کی پوری سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش، پارٹلی ٹو کنسالیڈیٹ. اچھا کئی جگہ وہ ان برٹن فار ایگزامپل سم آف دوز ریفارمز جو بادشاہوں نے کی، دے ورک اینڈ سوسائٹی واپس ایک نئی اسٹیبلٹی پہ آ جاتی ہے. تو جب میں کہتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے ایکچولی نہیں پتا، لیکن وی آر ان دا مڈل آف این ایکسپیریمنٹ. ہمیں کئی بار پاکستان میں لگتا ہے آپ ایکسپیریمنٹ میں، آپ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ کے بیچ میں ہے. اور ایکسپیریمنٹ کے بیچ میں ہونا بڑا انکمفرٹیبل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کیسے ختم ہوگا. اور سر کیونکہ اب وقت کم رہ گیا، تو یہ سارے ایکسپیریمنٹس ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں. ان ممالک جن کو دیکھ کے ہم نے بہت مسلمان بننے کی کوشش کی، وہ اب تبدیل ہو رہے ہیں، اور ہم ابھی تک انہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. آئی مین آر economic problems may have aggravated, but I'm sure you've kept up with the debate here کہ جو
پچھلے دنوں میں ہماری سڑکوں پہ احتجاج ہوا اور اس کے بعد جو ہم نے بحث کی، ہم تو ابھی بھی انہی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. کتنا مذہب پالیٹکس میں، کتنی پالیٹکس مذہب میں. میرے خیال میں ہمارا اف یو آسک می ہماری لیسن وہی ہے جو باقی دنیا کا ہے. وہ یہ ہے کہ جب اتنا تغیر ہوتا ہے دنیا میں تو اصلی اسٹرینتھ صرف وہ ہوتی ہے جو گھر کی ہو. لیکن جب کوئی بھی آفت آتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی چینج آتی ہے، تو پہلا کام جو ہے نا اپنے بچوں کا آپ ہاتھ پکڑتے ہیں. ملکوں کو بھی یہی کرنا چاہیے. ان سم ویز ہمارے جو خارجہ پالیسی کے تمام مسئلے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخری، ان تمام کا حل پاکستان کے اندر ہے. میں نعرہ نہیں مار رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا جو ہے آخر میں یہ نکلے گا کہ اف یو آر ویک انٹرنلی یو ول بی سسیپٹیبل ٹو پریشر. اور ویک کا مطلب ایک تو اقتصادی ہے، لیکن اس کا دوسرا مطلب ہے پولیٹیکل. اور پولیٹیکل کا مطلب یہ اگر ہم آپس میں ہی جھگڑتے رہیں گے تو دین آپ پہ پریشر پڑیں گے. آپ پہ اس لیے نہیں پریشر پڑتے، میں آئی ریئلی وانٹ ٹو سے دس، ہم پہ اس لیے نہیں پریشر پڑتے کہ باقی دنیا جو ہے وہ بڑی بری ہے اور اس کو ہم سے بڑی دشمنی ہے. ہم پہ اس لیے پریشر پڑتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. جس دن آپ کمزور نہیں ہوں گے اقتصادی، سیاسی، سماجی طور پہ، آپ پہ پریشر نہیں پڑیں گے، آپ پہ تحفے آئیں گے. سو آئی ڈو تھنک کہ دی آنسرز ٹو آر کویسچنز آر ان پاکستان بفور دے آر اینی ویئر ایلس. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئی وش وی ہیڈ مور ٹائم ٹو کنٹینیو دا کنورسیشن بٹ انفارچونیٹلی ٹی وی ڈزنٹ الاؤ فار دیٹ. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ کا آج ریویو پٹیشن میں فیصلہ آیا سرکاری ملازمین کی جابز جو ہیں ریسٹور کرنے کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے برطرف کیے ہوئے ہزاروں سرکاری ملازمین جن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آج پھر جو ریویو پٹیشن تھی اس میں فیصلہ دیا. سپریم کورٹ نے سیکٹ امپلائیز ایکٹ 2010 کے تحت جو بحال ہوئے تھے سرکاری ملازمین، ان کی دوبارہ برطرفی کے حوالے سے جو عدالتی فیصلہ تھا اس کے خلاف جو دائر اپیلیں تھیں اس پہ آج فیصلہ سنایا، اور 5 رکنی بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ جاری کرتے ہوئے یہ جو سیکٹ امپلائیز ایکٹ 2010 تھا اس کو آئین پاکستان سے متصادم قرار دیتے ہوئے ان کو دوبارہ بحال کرنے کا حکم دیا ہے. یہ گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 7 تک کے ملازمین ہیں. فیصلے میں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو واپس بحال کرتے ہوئے ان کی اپوائنٹمنٹ، ان کو ٹیسٹ ضرور پاس کرنا ہوگا. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر اقبال، نمائندہ ہیں ڈان اخبار اسلام آباد. ویلکم ٹو دا شو ناصر صاحب. جی بتائیے گا سر، یہ کیا عدالتی فیصلہ ہے اور اس کی کیا تفصیلات آج جو ہیں شارٹ آرڈر میں سامنے آئی ہیں؟ اپنی جو پرانی ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے اگست 17 کی ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے سیکٹ امپلائیز ری انسٹیٹمنٹ آرڈیننس ایکٹ 2010 کو اللیگل، غیر قانونی ڈکلیئر کیا تھا، اس کو انہوں نے آج بحال کیا. لیکن اس کے ایفیکٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے انہوں نے آرٹیکل 184(3) کا استعمال کیا اور جتنے بھی سیکٹ امپلائیز تھے ان کو بحال کرنے کا حکم دیا. اس میں تھوڑی سی تصحیح یہ ہے کہ یہ 107 کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً تمام امپلائیز ہیں جن کو ٹرمینیٹ کیا گیا تھا نومبر 1 1996 سے اکتوبر 12 1999 میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. ان سب کو یہ حکم اپلائی ہوگا. اس میں صرف ایکسپلینیشن یہ ہے کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو دوسری حکومت تھی اس وقت یہ سب لوگ امپلائی کیے گئے تھے؟ جی، اصل میں جو یہ لایا گیا تھا نا لا، اس میں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پر لایا گیا تھا. آلدو اس لا پہ یہ لکھا ہوا کہیں نہیں ہے، لیکن اس میں کہا یہی گیا تھا کہ یہ چونکہ ان لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا ہے، اور ود ون اسٹروک آف پین، اس میں جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا تھا وہ یہ ود ون اسٹروک آف پین بغیر کسی شو کاز نوٹس کے ان تمام لوگوں کو ایک اومنی بس سرکولر کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا تھا. اس وجہ سے یہ لا لانے کی ضرورت پیش آئی. تو لیکن سپریم کورٹ نے آج کے آرڈر میں یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ امپلائیز نے کام مطلب کچھ عرصہ کام کیا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل صاحب نے آرگومنٹ کیے تو اس میں یہ کہا، سپریم کورٹ کو یہ باور کرایا تھا
کہ کہیں بھی یہ ایلیگیشن نہیں ہے کہ ان جو جتنے بھی ملازمین تھے ان کو انہوں نے کہیں ٹیسٹ پاس نہیں کیا یا ان کو مطلب غیر ضروری طریقے سے یا بیک ڈور انٹری کے ذریعے یا انلیگل طریقے سے اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی. اس لیے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو امپلائیز جنہوں نے ٹیسٹ پاس جن کی ضرورت نہیں ہے ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہ تو بحال ہو جائیں گے, لیکن ان ملازمین کو جنہوں نے اپنی انیشیل اپوائنٹمنٹ کے دوران کو ٹیسٹ پاس کرنا تھا ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ معاف کریے آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وقت کم ہے, کہ کیا یہ کہیں ڈسکس ہوا کہ اصل میں مسئلہ تو ہماری ریاست کا ہے نا سر, کہ اس طرح لوگ بھرتی بھی کیے جاتے ہیں پھر ان کو نکالا بھی جاتا ہے, کیا اس کو روکنے کی ضرورت ہے؟ کوئی اس پہ بات ہوئی؟ دیکھیں یہ چونکہ ریویو پٹیشن تھی نا, اس کا اسکوپ بہت لمیٹڈ ہے. انہوں نے صرف جو ججمنٹ تھی اگست 17 تک اسی تک رکھا تھا, لیکن چونکہ امپلائیز کا مسئلہ بن گیا تھا اور بے تحاشا لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے پاس ساری رات یہ بیٹھے رہتے تھے, ان میں عورتیں بھی تھے بچے بھی تھے, تو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کا استعمال کرتے ہوئے یہ آرڈر دے دیا کہ ان کو ریسٹور کیا جائے. لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ اگر کوئی بندہ برطرف ہوا ہے مس کنڈکٹ پہ یا کرپشن پہ یا ایبسنٹیزم پہ, وہ بحال نہیں ہوگا. اور یہ فیصلہ ڈپارٹمنٹس میں کیا جائے گا کہ جی بالکل. لیکن اس میں سید منصور علی شاہ صاحب کا ایک نوٹ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ ناصر صاحب, آپ نے ہم سے بات نہیں. ناظرین بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.